क्लास 6 के तालिब इल्म अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो फरमाएं, आपका सब्जेक्ट है इस्लामियात और चैप्टर है आपका ग़ज़वा-ए खैबर। पेज नंबर 81, सबक नंबर 19 यानी 19। बच्चों, ग़ज़वा-ए खैबर, ग़ज़वा-ए खैबर के बारे में आपको पता है कि ये एक बहुत ही बड़ा मार्का था जो मुसलमानों जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अंजाम पाया, और ये जो जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई। अच्छा, ये खैबर के मुकाम पर हुआ था ये वाक़या, ये जंग खैबर के मुकाम पे, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की, इसलिए इसको ग़ज़वा-ए खैबर यानी ग़ज़वा-ए खैबर का नाम दिया गया, क्योंकि ये खैबर के मुकाम पे हुई। और आपको पता है ग़ज़वा, और आपको पता है कि ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं इसमें नबी ने खुद शरीक हुए हों और खुद सहाबा किराम की शाना बशाना जंग में हिस्सा लिया हो। अच्छा बच्चों, अब इसमें एक बात है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अलम जिस कल एक ऐसे शख्स को दूंगा, एक ऐसी अजीम हस्ती को दूंगा जो इस जंग में एक नुमाया किरदार अदा करेगी। अब बच्चों, जब सहाबा किराम के सामने आपने ये ऐलान कर दिया तो सहाबा किराम, ये जंग की दरमियानी रात में सहाबा किराम तो बहुत ज्यादा बेचैन हो गए कि आखिर नबी करीम किसको अलम देते हैं, आखिरकार और किसको अलम देते हैं, और कब हमें इस अजीम हस्ती का दीदार होगा। जिसके बारे में अल्लाह के महबूब और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं अलम एक ऐसे मर्द को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और इसका रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। कल इंशाअल्लाह किला इसके हाथ से फतह होगा। हर शख्स की ये सुनने के बाद तो हर शख्स की यही ख्वाहिश थी, हर सहाबा किराम की यही ख्वाहिश थी कि तमन्ना थी, दुआ थी, काश ये शहादत उसके हिस्से में आए। लोग दुआ और शब बेदारी में मशगूल रहे, यानी कि पूरी रात लोग दुआ करते रहे और कि अल्लाह ताला काश ये अलम हमारे हाथ में, काश ये शहादत हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सौंपें। सुबह हुई, फजर की नमाज का वक्त हुआ, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को मैदान खैबर के मैदान में जमा किया और फरमाया अली करमुल्लाह वजहू कहाँ हैं, यानी हज़रत अली के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं। लोगों ने बताया उनकी आंखें दुख रही हैं, उनकी आंखों में तकलीफ है, इसलिए वो नहीं आ सके। आपने फौरन उन्हें बुलवाया, अली को बाहर बुलवाया और अपना लौब दहन उनकी आंखों में लगाया, लौब दहन यानी कि अपना धूप उनकी आंखों में लगाया। बच्चों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी वक्त की आंखें उसी वक्त ठीक हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम उनके हाथ में थमा दिया। हर तरफ से सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदाएं आती रही, यानी किसी को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले में इख्तिलाफ नहीं हुआ, क्योंकि वो समझते थे कि अली इस हैसियत के काबिल है, अली इस मुकाम के काबिल है, अली इतने बहादुर है, और अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानने वाला है कौन कितना बहादुर है। इसलिए सब ने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं दिल से बुलंद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से फरमाया मैंने तुम्हारे हाथ में अलम दे दिया है, लेकिन ये नहीं कि तुम जाती सख्ती करने लगो, बल्कि पहले उनको नरमी से प्यार और मोहब्बत के साथ इस्लाम की दावत देना, और अगर इनमें से एक शख्स भी तुम्हारी दावत इस्लाम कबूल कर ले तो ये तुम्हारे लिए सिर्फ ऊँटों से कहीं बेहतर है। उन्होंने कहा अगर उनमें से एक शख्स भी दावत कबूल कर, समझो तुम कामयाब हो गए, और ये तुम्हारे लिए तोहफा सुर्ख ऊँटों, जो उस वक्त के दौर में खुसूसी खास अहमियत आती थी सुर्ख कलर के ऊँटों को, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। इनको बताया कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा अगर एक शख्स ने भी तुम्हारी दावत इस्लाम कबूल कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सादत होगी। बच्चों, ये वाकया ग़ज़वा खैबर का है। इससे पहले आपने ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको ग़ज़वा खैबर के बारे में बताते हैं तफसील से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदीने में मुख्तलिफ यहूदी कबाइल आबाद थे,
جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام پر ایک کیا کیا تھا، معاہدہ کیا تھا۔ ان یہودی قبائل میں قبیلہ بنو نذیر بھی تھا جو اپنی بدعہدیت کے وعدہ خلافی کی وجہ سے مدینے سے نکالا گیا تھا، وعدہ خلافی کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا تھا، اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ قبیلہ مدینے سے نکل کر خیبر کے مقام پر آباد ہو گیا، یہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازش میں مصروف رہا کہ کسی طرح اسلام کو شکست دی جائے، کسی طرح اسلام کے سپاہیوں کو قتل و غارت گری کی جائے۔ اب ہم بچوں آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر کون سا مقام ہے اور اس کا محل، یعنی کہ وہاں کیا لوکیشن کیا ہے، وہاں کس طرح کا میدان تھا، وہاں پہ کیا کون سا مقام تھا اور کس طرح اس کی وہاں کی آب و ہوا کیسی تھی، وہاں پہ یہ کیا چیز تھی۔ تو بچوں اس میں بڑے خوبصورت انداز میں بتایا گیا۔ مدینے کے شمال میں تقریباً 184 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کا مقام ہے۔ یہ مقام انتہائی سرسبز و شاداب تھا، بہت خوبصورت، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہاں پر لاوے کی جلی ہوئی پہاڑیاں تھیں اور ان کے درمیان 7 وادیاں تھیں، یعنی کہ وادیوں کے درمیان تھا یہ مقام۔ ان وادیوں میں تقریباً 100 ٹھنڈے میٹھے چشمے اور بہت سے کنویں تھے۔ سبحان اللہ۔ اس جگہ یہودیوں کے بہت سے مالدار قبائل آباد تھے، یعنی یہاں پہ زیادہ تر یہودی آباد تھے، جنہوں نے اپنے لیے پتھر کے مضبوط قلعے بنائے تھے اور جن میں 20,000 سے زیادہ سپاہیوں کو انہوں نے اپنے محافظ کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب بچوں خیبر کے معنی ہیں عبرانی، خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی قلعے، اسی لیے اس کو غزوہ خیبر کہتے ہیں۔ یہ قلعوں کے درمیان لڑی گئی جنگ ہے، قلعے کے لیے لڑی گئی جنگ ہے۔ چونکہ اس مقام پر بہت قلعے تھے اس لیے اس مقام کا نام خیبر پڑ گیا۔ سمجھ میں آیا خیبر کیوں پڑ گیا آپ کو؟ کیونکہ یہ قلعوں کے درمیان ہی بہت سارے قلعے ہیں اس مقام پہ، اس لیے اس کا نام خیبر پڑ گیا۔ غزوہ خیبر کے اسباب۔ اب غزوہ خیبر اس مقام پہ جو جنگ ہوئی اس کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے جنگ کرنا لازم ہو گیا۔ خیبر کے یہودی بہت مالدار تھے، یہ علاقہ دفاعی اعتبار سے بہت محفوظ کیا جاتا ہے، قلعوں کے درمیان تھے تو محفوظ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے اور یہودی تو ہر طرف سے اپنے آپ کو کیا کر لیتے محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے قلعے تعمیر کرتے تھے اور زیادہ تر ایسی ہی جگہ کا انتخاب کرتے تھے جہاں وہ محفوظ اور ان کو تحفظ حاصل ہو۔ اب بچوں قبیلہ بنو نذیر جو اپنی بدعہدی کی وجہ سے نکالا گیا تھا، اس نے یہاں رہائش اختیار کر لی اور اس کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھانی، کیونکہ اس کو بہت زیادہ دن رات اس کو اس بات کی فکر کس طرح وہ مسلمانوں سے بدلہ لے، ان کی بے عزتی کا بدلہ لے، کس طرح وہ مسلمانوں کو ٹھکانے پہ لگا اور اسلام کو نقصان پہنچائے۔ غزوہ خندق میں مدینے پر حملہ کرنے والوں کے پشت پر خیبر کے یہودیوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ مدینے کو خیبر سے کئی طرح کے خطرات درپیش تھی کیونکہ یہ لوگ اسلام دشمنی سے بھرے ہوئے تھے اور عربوں کے ایک بڑے قبیلے غطفان کو ساتھ ملا کر مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اب مسلمانوں کی خیبر روانگی۔ محرم 7 ہجری میں حدیبیہ سے واپسی کے بعد 1.5 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر سے کچھ پہلے صحبہ کے مقام پر پہنچے تو عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس وقت موقع پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے صرف ستو تھا، لہذا ستو گھول کر پیا گیا۔ یہاں سے لشکر آگے بڑھا تو خیبر کے اونچے اونچے قلعے نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روک کر یہ دعا کی، اے اللہ، ہم تجھ سے اس بستی کی، اس کے رہنے والوں کی، اس کی تمام چیزوں کی بھلائی مانگتے ہیں اور اس کی تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگلی صبح پتہ ہے بچوں کیا ہوا؟ مسلمانوں خیبر کے قلعے نام پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حضرت محمودہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی جانبازی سے لڑے، لیکن ایک یہودی نے قلعے سے اوپر سے چکی کا پارٹ گرا کے انہیں شہید کر دیا، یعنی قلعہ فتح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تھوڑی سی کوشش میں مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اس قلعے کے بعد لگاتار قلعے فتح ہوتے رہے، لیکن سب سے بڑا مارکا قلعہ قموس پر تھا۔ قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا اور یہاں پہ، اور یہ سب سے بڑا دفاعی اعتبار سے بھی
اور بلندی کے اعتبار سے بھی خیبر کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، جس کا نام قموس تھا۔ یہودیوں نے اپنی فوج کا سارا زور اسی قلعے پر صرف کر دیا تھا۔ اس قلعے کو سر کرنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا، لیکن کہتے ہیں نا مسلمان اگر ہمت کر لے تو کیا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر اس تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ یقین اور خلوص اور نیت دیکھتا ہو، جب نیت سچی ہو تو منزل آسان ہو ہی جاتی ہے۔ اب مسلمان نے اس پر پے در پہ حملے کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ہادی کے 20 روز گزر گئے اس پر حملہ کرتے کرتے۔ مسلمان محاصرہ کیے ہوئے تھے، قلعہ چونکہ بلندی پر تھا لہٰذا یہودی مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے، پتھر پھینکتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس قلعے کو فتح کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اب دیکھیں قلعہ فتح کرنے کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ شیر خدا کو، جس کو اللہ بھی اپنا شیر کہتا ہے، اللہ کے شیر خدا کا لقب دیا ان کی بہادری کے ذریعے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انتہائی آرام سے نرمی سے دعوت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ ہدایتیں دی۔ اس کے بعد آپ کو خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا، اور حضرت علی نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق، وصیت کے مطابق سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہیں دعوت اسلام دی، اور ان کو اسلام کی دعوت نرمی کے ساتھ دی، لیکن انہوں نے رد کر دیا۔ ان کو تو اپنی طاقت پہ الگ ہی غرور تھا۔ اور یہودیوں کا مشہور پہلوان مرہب 2 زرہیں پہنے اور 2 امامے باندھے اور 2 تلواریں لٹکائے ہوئے آگے بڑھا اور حملہ کر دیا۔ حضرت علی، اب سوچیں حضرت علی تھے سامنے، شیر خدا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں اس کے سر پہ ایسی تلوار ماری کہ سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے مطابق قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ اس قلعے کو فتح کے بعد دشمن کی کمر ٹوٹ گئی اور دشمن کو اپنی شکست سامنے نظر آنے لگی، اور اس طرح یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ خیبر کی فتح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز وہیں قیام کیا اور یہودیوں سے شرط پر صلح کی، یہودی خیبر کے پیداوار کی آدھی آمدنی ہر سال مسلمان کو دیا کریں گے تاکہ مسلمان صاحب کی حالت بہتر ہو، صحابہ کرام جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو بچوں یہ تھی در خیبر کی فتح جو حضرت علی کے ہاتھ ہونی تھی، جن کو شیر خدا کا لقب دیا ہے، اور جس کے سامنے شیر خدا ہو اس کے سامنے تو کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے شیر سارے شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ غزوہ خیبر پسند آپ نے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ غزوہ خیبر بھی انہی جنگوں کی لڑی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان سے شروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا۔ یہ غزوہ بدر کی ہی لڑی ہے، غزوہ بدر، غزوہ خندق اور پھر غزوہ خیبر۔ ان کو یہ غزوات کے نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔